أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ.
وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، بندے تھے رب کے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، بندے تھے رب کے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ بت کھانے ہے تھرائے میرے نبی ہے جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ My beloved prophets, beloved devotee, inshallah, today we are going to learn one of the beloved sunnah of our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. The sunnah we are going to learn is the sunnah of eating. My beloved prophets, beloved devotee, every day we eat a food whenever we feel hungry. But if we eat a food as per the sunnah of our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, the food will fulfill our requirement and Allah subhanahu wa ta'ala will reward us for following the sunnah. The sunnah of eating are: before eating a food, wash your hand properly and do a gargle. After washing your hand, don't wipe it. Sit in a specific way of sitting. The specific way of sitting are: first, as we sit in a qaida for a daily prayer. Second, as we sit in a qaida but our right leg knee will touch to our chest. Always eat on a dasrakhan, piece of a cloth. Recite supplication before starting a food. Praise Allah subhanahu wa ta'ala. The supplication of starting a food is Bismillahir Rahmanir Rahim, Bismillahi wa ala barakatillah. You can also add one more supplication before starting a food. The supplication is Bismillahilladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. The excellence of this supplication is it will protect from any kind of a poisonous food. Cover your head with cap or handkerchief. Taste of salt before and after eating a food, which will act as a cure of 75 undiagnosed diseases.
You eat with your right finger, eat with your right hand. Always use your 3 finger while eating. Hazrat Ka'b bin Malik radiyallahu ta'ala states that Huzur sallallahu ta'ala alayhi wasallam used to eat with 3 finger and licked his hand before he wiped it. Sahih Muslim. Eat from your side of a plate. Chew the food properly and lick your finger before after eating the food. Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu narrates that Huzur sallallahu ta'ala said he should not wipe his hand with a tissue until he lick his finger, for he does not know in which part of his food is the blessing. Sahih Muslim. Don't criticize the food, don't discard any kind of food, don't overeat a food. Praise Allah subhanahu wa ta'ala after eating a food. Recite a supplication before, after eating, either in evening, morning or night. The supplication is Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. If we are invited by somebody for a food and we are a guest, then we have to recite this dua, this supplication, Allahumma ati man atamani waski man sakani. My beloved prophets, beloved devotee, this sunnah of eating, may Allah subhanahu wa ta'ala bless us to follow the every sunnah of our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کانٹا میرے جگر سے گلے روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور ایسا گنوا دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گنوا دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی شاہ کرلا کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم اور آپ اذان کے مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے ہم نے اذان کے مسائل کو سیکھا، سمجھا، اور امید ہے کہ وقت پڑنے پر ہم نے اس کو جو ہے عمل میں بھی لانے کی کوشش کیا ہوگا۔ جس طریقے سے سائیکلون کے وقت اور کورونا جو ہے بیماری پھیلی تھی، اس بیماری کے آنے پر بھی کئی لوگوں نے اذان کہی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی ایسی مصیبتیں آئے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی اور کے در پر جانے سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے اور ایسے مواقع پر اذان کرنے کی کوشش کرے۔ آئیے مزید چند باتیں اذان کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم اقامت کے مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہو تو مسائل اتنے نہیں ہوتے، لیکن اگر ہمارے علاقے میں ہمارے گھر کے چاروں طرف مساجد ہو اور ہر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہو تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں اذان کا جواب دینا ہے تو کون سی اذان کا جواب دینا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لے کہ ہمیں ایک اذان کا جواب دینا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اذان کا جواب اگر آپ دیتے ہو تو بہتر ہے، اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر آپ نہیں دیتے تو آپ پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ ہاں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے علاقے میں آپ کے گھر کے پاس 4 مساجد ہے، ایک مسجد کی اذان کا جواب آپ نے دے دیا، اب اس کے بعد جو 3 مساجد کی اذان ہو رہی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کا بھی ادب اور احترام کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک اذان کا جواب دے دیا تو باقی 3 اذانیں جو ہو رہی ہے تو اس پر ہم توجہ نہ دیں یا اس کا ادب و احترام نہ کروں۔ ادب اور احترام سے مراد یہ کہ جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی، کہ جب
پہلے کے دور میں لوگ ٹی وی دیکھا کرتے تھے اور اذان کے وقت میں ٹی وی کو میوٹ کرتے یا بند کر دیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ہر ایک کے پاس موبائل فون ہوتا ہے اور اذان ہو رہی ہوتی ہے تب بھی موبائل فون پر سے جو ہے توجہ نہیں ہٹتی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے علاقے میں اذان ہو رہی ہے، ایک اذان کا جواب ہم نے دیا، تو باقی اگر اذان ہو رہی ہے تو خاموشی سے اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ضروری کام نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے پہلی اذان کے وقت موقوف کر دیا، تو پہلی اذان کا جواب دینے کے بعد آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ یا اگر آپ ذکر و اذکار کر رہے تھے تو آپ پہلی اذان ہونے کے بعد ذکر و اذکار کریں۔ لیکن اس کے علاوہ کبھی آپ کوئی اور دوسرے معاملات میں ملوث تھے جو کہ غیر ضروری تھے، تو کوشش یہ کریں کہ باقی اذانوں کا بھی ادب و احترام کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب کبھی کسی کا انتقال ہو جائے، تدفین کے بعد بھی کوشش کریں کہ اس کی قبر پر آپ اذان دیں، کیونکہ جب تک لوگ جو ہے تدفین کر کر وہاں سے 40 قدم دور ہوتے ہیں تو اس کے بعد فرشتے اس بندے سے سوالات کے لیے آتے ہیں، اور جب فرشتے سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پر شیطان بھی آتا ہے اور اس بندے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت نے ہمیں ایک طریقہ عطا فرمایا کہ بندے کی قبر پر جو ہے کھڑے رہ کر اذان کہے کہ جب تک اذان ہوگی، اور جہاں کہیں پر اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان بہت دور بھاگ جایا کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب کبھی کسی کا انتقال ہو جائے اور تدفین ہو جائے مکمل، تو وہاں پر کھڑے رہ کر اس کی قبر پر بھی اذان کہی جائے۔ آئیے اب اقامت کے مسائل کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ اقامت ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں مساجد میں یا کہیں اور، تو جماعت قائم کرنے سے پہلے وہ کلمات جو ہم اذان میں کہتے ہیں وہی کلمات کو ہم دہراتے ہیں، کچھ چینجز کے ساتھ، کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ اقامت کا حکم بھی جو ہے اذان ہی کی طرح ہے کہ جس طریقے سے اذان ہمارے لیے 5 وقت کی نمازوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اقامت ضروری ہے۔ یعنی اذان کے جو احکام ہم نے پہلے سماعت کیے تھے وہی احکام اس کے بھی ہو گئے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اقامت بھی بلند آواز سے کہی جائے گی، مگر اذان کے جیسی بلند آواز نہ ہو، بلکہ اتنی کہ حاضرین تک آواز پہنچ جائے۔ اب اقامت کے مسائل میں ہمارا آپ جو ہے اقامت کے مسائل بھی سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اذان کہنے میں اور اقامت میں فرق کیا ہے۔ تو ایک فرق یہ واضح ہو گیا کہ اذان جو کہی جائیں گی وہ بلند آواز سے کہی جائے گی کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچ سکے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن اقامت کے لیے ضروری نہیں۔ اقامت کے لیے اتنی آواز بلند ہو کہ جتنے لوگ جماعت کے لیے حاضر آئے ہیں، نماز کے لیے صف بندی کیے ہوئے ہیں، ان تک آواز پہنچ جائے۔ اقامت کے کلمات جلد جلد کہے جائے گے، بیچ میں سکتہ نہ کریں۔ اذان کے وقت ہم نے سماعت کیا تھا کہ جب بندہ اذان کہے، یعنی مؤذن جب اذان کہے تو اسے چاہیے کہ اذان کی کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے تاکہ لوگ سن کر اس کا جواب دے سکے، لیکن برعکس اس کے اقامت کے وقت جو کلمات ہیں وہ جلدی جلدی کہے جائے گے، اس میں وقفہ نہیں کیا جائے گا۔ اذان جب کہنے کی باری آتی ہے تو اذان کے لیے فرمایا گیا کہ بندہ اپنے کانوں کے سوراخ میں جو شہادت کی انگلی ڈال کر اذان کہے یا کانوں پر ہاتھ رکھ کر اذان کہے، لیکن جب اقامت کہنا ہوگا تو کانوں پر نہ ہاتھ رکھنا ہے اور نہ ہی کانوں کے سوراخ میں شہادت کی انگلی ڈالنا ہے۔ فجر کے لیے اذان میں ایک لفظ کا اضافہ تھا الصلاۃ خیر من النوم، لیکن اقامت میں یہ اضافہ نہیں ہوگا۔ تمام نمازوں کے لیے جو اقامت کہی جائیں گی تمام برابر ہوں گی، اذان کے جو کلمات ہم کہتے ہیں وہ ہوگے، لیکن ایک لفظ کا، ایک کلمے کا اضافہ ہوگا قد قامت الصلاۃ کا، وہ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اذان جو کہنی ہے بلند جگہ پر یعنی اونچائی پر کھڑے رہ کر دینا ہے اور مسجد کے باہر دینا ہوتا ہے، لیکن اقامت جو ہے اس کے لیے بلندی ضروری نہیں ہے، جہاں پر جماعت قائم کی جا رہی ہے وہیں پر کھڑے رہ کر اقامت کہنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہیں کہیں پر جب جماعت قائم ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی بندہ اقامت کہنے والا نہیں ہوتا، تو جو بندہ امامت کرنے والا ہے
تو اسے چاہیے کہ وہ اقامت کہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اقامت کہتے کہتے ان الفاظ پر پہنچے قد قامت الصلاۃ، تو اسے چاہیے کہ مصلی پر پہنچ جائے۔ جس طریقے سے اذان کہتے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں جانب اور بائیں جانب چہرے کو پھیرا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب آپ اقامت کہیں گے تو حی علی الصلاۃ پر دائیں جانب اور حی علی الفلاح پر بائیں جانب جو ہے اپنے چہرے کو گھمائے گے۔ یہ ایک مسئلہ بھی سماعت کر لے، اکثر ہم اور آپ اس میں غافل رہتے ہیں اور اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جسے منفرد کہتے ہیں، تو اکثر منفرد یا تنہا نماز پڑھنے والا اقامت نہیں کہتا یا بھول جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم تنہا بھی نماز پڑھیں تو فرض نماز سے پہلے اقامت کہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ اقامت کی تاکید اذان سے زیادہ ہے کہ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا بھی فرض نماز کے لیے آہستہ اقامت کہے گا۔ اگر مسجد میں مؤذن نے اذان کہی اور وہ موجود نہ ہو تو فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ امام اقامت کہے یا امام صاحب جسے اجازت دے وہ اقامت کہے۔ اگر اذان کہنے والا موجود ہے اور دوسرا بندہ خواہش مند ہے کہ وہ اقامت کہے تو اسے چاہیے کہ اذان کہنے والے سے اجازت لے لے۔ اگر بغیر اجازت کے وہ اقامت کہتا ہے اور یہ اذان کہنے والے کو ناگوار گزرتا ہے تو یہ کرنا مکروہ عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ اگر کوئی جنوبی ہے یا بے وضو ہے اور اس نے اقامت کہی تو ان کی اقامت کہنا مکروہ ہے، لیکن اگر انہوں نے اقامت کہی تو اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ جس طریقے سے ہم نے اذان کے حکم میں سماعت کیا تھا کہ اگر کوئی جنوبی اذان کہتا ہے تو اس اذان کو دہرایا جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی سماعت کر لیں۔ اقامت کے وقت اگر کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے۔ بیٹھ جائے جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تب کھڑا ہو۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں وضو کر دیکھتے ہیں کہ مؤذن صاحب نے اقامت کہنا شروع کر دیا اور وہ جو ہے حی علی الصلاح کہہ رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ اٹھنے ہی والے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے بیٹھوں کیوں، اس لیے لوگ جو ہے کھڑے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ جو اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اس پر عمل کی کوشش کریں کہ جب کبھی اقامت کو سنیں تو فوراً جیسے آپ مسجد میں داخل ہو تو بیٹھ جایا کریں، بھلے ہی آپ آخری صف میں ہی کیوں نہ ہو، آپ بیٹھ جائیں۔ جیسے مؤذن کہے حی علی الفلاح تو آپ کھڑے ہو جائیں اور پہلی صف یا دوسری صف جہاں پر جگہ ہو آپ وہاں پر جا کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں جب کبھی اقامت کے وقت آپ مسجد میں موجود رہے تو اس میں شامل رہے، اقامت کے وقت بیٹھے رہے۔ یہی حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسجد میں پہلے سے موجود تھے، یعنی اقامت شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ صف بندی کر بیٹھے ہوئے تھے صف میں اور مؤذن صاحب نے اقامت کہنا شروع کیا تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کرے، بلکہ اگر اقامت کہی جائے تو خاموشی سے بیٹھے رہے، اقامت کو سنیں اور اقامت کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اب اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ کرنا کیا ہے تو فرمایا گیا اذان کہنے کے بعد کچھ دیر رکنا، وقفہ کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا یہ مکروہ ہے۔ مغرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان ہوتی ہے اور فوراً جماعت قائم کی جاتی ہے، تو مغرب کی اذان اور اقامت کے لیے فرمایا گیا کہ وقفہ اگر کرنا ہے تو کم سے کم 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت کے برابر وقفہ کیا جائے گا اور فوراً جو ہے جماعت قائم کی جائے گی۔ مغرب کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اس میں اذان اور اقامت میں اتنا وقفہ درکار ہے، اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ نماز پنجگانہ کے پابند ہیں وہ جو ہے اپنے گھر سے باوضو ہو کر یہاں پر جماعت کے لیے آ سکے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اذان کہنے کی ہمیں عادت ہوتی ہے، اذان ہم کہتے ہیں، اذان کہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی مواقع تلاش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اذان کہے، کبھی مؤذن صاحب سے ہم
خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اذان کہنے کا موقع دے، اسی طریقے سے اقامت کی بھی خواہش ظاہر کرے، اقامت کے الفاظ بھی سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب ہم اور آپ سیکھیں گے تب ہماری آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی خامی مجھ سے ہو گئی ہو تو میں تمام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا شفیعنا یوم الجزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک مرتبہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے ہفتہ واری اجتماع میں ہمیں اور آپ کو کچھ باتیں سننے اور سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوری اوراد و وظائف سنی دعوت اسلامی کے مکتب سے شائع ہوئی یہ کتاب، اور اس میں بتائے گئے صورتوں کی فضیلت یہ ہم اور آپ سن رہے ہیں ہمارے اس سیشن میں۔ اب تک کہ ہم نے تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی فضیلتیں سماعت کی ہیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی ایک بڑی ہی مشہور اور معروف حصے کی آیہ کریمہ، سورہ مبارکہ کا وہ حصہ کہ جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی چند فضیلتیں سنیں گے، اس امید پر کہ اللہ رب العزت ہمیں آیت الکرسی کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکثر و بیشتر ہمارے گھر کے بڑوں کو اور گھر کے بچوں کو یہ آیت الکرسی یاد رہتی ہے اور ماں باپ اسے پڑھنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے اس کی فضیلت کیا ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں سنتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کس آیت کا تمہارے ساتھ ہونا زیادہ عظمت والا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے یہی دوبارہ ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کس آیت کا تمہارے ساتھ ہونا زیادہ عظمت والا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آیت الکرسی کا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ ان کے سینے پر مار کر فرمایا، تمہیں تو پتہ ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ذرا اندازہ کیجئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتا دیا کہ ہمارے ساتھ کسی آیت کا ہونا جو ہمارے لیے بہت زیادہ عظمت والا ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور بندے کو چاہیے کہ بندہ آیت الکرسی کو حفظ کرے، یاد کرے، اور موقع بموقع بندہ اس کی تلاوت ضرور بھی ضرور کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث پاک مشکات مصابیح حصہ اول میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
صبح کے وقت سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آیت الکرسی اور سورہ مومن کی ابتدائی آیتیں ضرور پڑھیں، اور اکثر و بیشتر ماؤں کی یہ تعلیم بھی ہے کہ وہ جب گھر سے بچے کو روانہ کرتی ہیں اسکول کے لیے یا کسی اور دیگر کام کے لیے، تو بچے سے یہ ضرور کہتی ہیں کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو، تو اور پھر رات کو بھی بندے کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے کافی وافی ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ربیع جرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قرآن کی کون سی سورت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ۔ پھر آپ سے کہا گیا سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے بندے مومن کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی ہمیشہ پڑھا کرے، اور آیت الکرسی یہ بندے کی حفاظت کرتی ہے سرکش جن اور شیاطین سے بھی، اور بندہ اللہ کی حفاظت میں بھی آتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا حکم رات کو سونے سے پہلے دیا گیا، کہ بندہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو سونے سے پہلے ضرور آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرے۔ اب وہ کیوں؟ تو فرمایا گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی کی ایک بار تلاوت کرتا ہے تو جب تک سوئے گا اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا، اور اس کے گھر اور اس کے گھر کے آس پاس جو گھر ہیں اللہ انہیں چوری سے پناہ ملے گی، اور جن و آسیب کا دخل نہیں ہوگا۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کو اگر کوئی بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کے اور اس کے آس پاس رہنے والے گھر کے اطراف میں آس پڑوس والوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے گھر والوں کی اور گھر کے قریب رہنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ چوری یہ رات کو ہوتی ہے، چوری ہونے کا خدشہ اکثر و بیشتر رات کا معمول ہوتا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی حادثات، اچانک کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جانا رات کے وقت، یہ بھی بندہ اس سے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رات میں ضرور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص، اب آپ دیکھیے اس کی ایک پیاری فضیلت، لیکن آئیے اس سے پہلے میں آپ کو رات کو سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی فضیلت دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مجھے معمور فرمایا اور اس کی حفاظت کے لیے مجھے متعین کیا۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جو ہے چھوڑ دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر بات ابو ہریرہ کی ہے، واقعہ رات کو ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہیں تو حال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟
تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے حضور پر کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا، اسی لیے مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا ابو ہریرہ۔ اب جب حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی زبانی یہ سنا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ جب نبی نے کہا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور آئے گا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ رات کے وقت آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے چونکہ حضور نے کہا تھا تو میں انتظار ہی کر رہا تھا اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے کل صبح حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا مجھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ پھر مجھے رحم آ گیا، اب وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا تو مجھے رحم آ گیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ حضور نے پھر دوسرے دن پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی گریو زاری پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے آج بھی پھر اس پر رحم کھا کر چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ اب اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب رات کا انتظار کرنے لگے۔ اب جب رات گزرنے لگی تو پھر فرمایا گیا کہ پھر وہ آنے والا آیا، اور آنے کے بعد وہ چوری کرنے لگا تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ اب میں تجھے ضرور بھی ضرور حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو چونکہ یہ معاملہ تیسری مرتبہ تھا تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، اب میں تجھے حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسا کلمے کے بارے میں، ایک ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جن سے اللہ رب العزت تم کو نفع دے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے شیطان سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے، کہ آیت الکرسی صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تو نے اتنی اچھی بات بتائی تو اسی لیے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رات کے قیدی کے بارے میں پھر حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے پکڑا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ آپ کی بارگاہ میں اسے لے کر آتا، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ تم اللہ کی حفظ و امان میں بھی رہو گے، اللہ تمہیں نفع بھی دے گا اور شیطان سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو پھر میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے آیت الکرسی کے بارے میں بتایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تم وہ قیدی کون تھا جانتے ہو جو 3 رات تک تمہارے پاس آتا رہا؟ وہ قیدی کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا واللہ رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں شیطان تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ اللہ اکبر، تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آیت الکرسی خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ آخر میں جانے سے پہلے
آئیے ایک اور فضیلت آیت الکرسی کی سنتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ تو آئیے اس کے ضمن میں ایک حدیث شریف شعب الایمان میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا تو اس کا پڑوسی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے ہم اور آپ عادت بنائیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو بھی وظائف ہوں تو اس میں یہ بھی ایک شامل کر لیں کہ آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں، کہ جو اس کا عادی ہوگا جب انتقال ہوگا تو اس کا ایک پاؤں جو ہے جنت میں ہوگا، یعنی یہاں انتقال کیا اور یہاں پر وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو یہ فضیلت سے بھی اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس فضیلت کے بھی ہم حقدار ہوں۔ اس حدیث پاک پر عمل کر کے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ محبوب کی نالین کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلوایا جو روزے پر ایک نظر کرم کر دو، بلوایا جو روزے پر ایک نظر کرم کر دو، تم ہی ہو میرے سرور یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے سرور، ایک نظر کرم کر دو، بلوا یا جو روزے پر دل میں راکیاں چھلنی اپنے ہو کے بیگانے، دل میں راکیاں چھلنی اپنے ہو کے بیگانے، لفظوں کے دیے نشتر یا رسول اللہ، لفظوں کے دیے نشتر، ایک نظر کرم کر دو، بلوا یا جو روزے پر ایک نظر کرم کر دو، بلوا یا جو روزے پر بگڑی ہوئی بڑھتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بڑھتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بڑھتی ہے ہر بات مدینے میں، حاجت ہے آیا تم پر،
حاجت ہے آیا تم پر، ایک نظر کرم کر دو، حاجت ہے آیا تم پر، ایک نظر کرم کر دو، بلوا یا جو روزے پر، بھر دو میری جھولی کو، بڑی دور سے آیا ہوں، بھر دو میری جھولی کو، بڑی دور سے آیا ہوں، بیٹھا ہوں میں چوکھٹ پر یا رسول اللہ، بیٹھا ہوں میں چوکھٹ پر، ایک نظر کرم کر دو، بیٹھا ہوں میں چوکھٹ پر، ایک نظر کرم کر دو، بلوا یا جو روزے پر، ایک نظر کرم کر دو، کیوں کس کہوں دل کی تم سنتے ہو سب دل کی، کیوں کس کہوں دل کی تم سنتے ہو سب دل کی، حالات ہو اب بہتر یا رسول اللہ، حالات ہو اب بہتر، ایک نظر کرم کر دو، حالات ہو سب بہتر، ایک نظر کرم کر دو، بلوا یا جو روزے پر، ایک نظر کرم کر دو، کیا خوب نبھایا ہے شاکر کو شاہ تم نے، کیا خوب نبھایا ہے شاکر کو شاہ تم نے، کیا خوب نبھایا ہے شاکر کو شاہ تم نے، اپنے ہو تم ہی یاور، اپنے ہو تم ہی یاور، ایک نظر کرم کر دو، اپنے ہو تم ہی یاور، ایک نظر کرم کر دو، بلوا یا جو روزے پر، ایک نظر کرم کر دو، بلوا یا جو روزے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل ہم تمام ناظرین و سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے ہفتہ واری اجتماع میں پھر ایک بار آن لائن ہماری اور آپ کی ملاقات ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا اس محفل پاک میں شرکت کرنا قبول فرمائے۔ اللہ اسے قیامت میں ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج انشاءاللہ میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم بھی کچھ یہی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، تمام محبوبین میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہی سے اپنی تمام امیدوں کو ہم وابستہ رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، جب کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، آفت و بلا آئے، جب کوئی رنج و ملال پہنچے، بیماری ہو، جو بھی معاملات ہوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں اور اپنے رب ہی کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اور اسی سے ہمہ وقت مدد طلب کریں۔ یقین جانیں ہمارے اور آپ کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کر اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کی مدد نہ کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس بندے کی مدد نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے مقدر میں نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے مقدر میں نقصان لکھا ہے تو تمام لوگ مل کر بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اللہ نہ کبھی سوتا ہے، نہ کبھی اونگتا ہے، نہ کبھی تھکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں اور اسے کسی مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں اگر پانی آگ بجھانے کی صفت رکھتی ہے تو یہ اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر آگ جلانے کی صفت رکھتی ہے تو اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر کان سنتے ہیں تو یہ طاقت کانوں کو اللہ نے عطا کیا، اگر آنکھیں دیکھتی ہیں تو آنکھوں کو یہ طاقت اللہ نے عطا کیا، اگر زبان بولتی ہے تو زبان کو بولنے کی یہ طاقت اللہ نے عطا کیا۔ یعنی اس پوری کائنات کا جو سارا کا سارا نظام و سسٹم ہے یہ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو آگ جلائے نہیں بلکہ بجھانے کا کام کرے۔ پانی کا کام بجھانا ہے، اگر اللہ چاہے تو پانی بجھائے نہیں بلکہ جلانے کا کام کرے۔
آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اگر اللہ چاہے تو آنکھیں سننا شروع کر دیں. کان کا کام سننا ہے، اگر اللہ چاہے تو کان دیکھنا شروع کر دیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اللہ رب العزت ہی کا کنٹرول ہے اس پوری کی پوری کائنات پر. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں. فرمایا گیا جو اللہ کو جانتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے، حقیقی معنوں میں وہی مومن ہوتا ہے. یعنی اللہ کو جاننے اور ماننے والا مومن ہے. وہ شخص جو مومن نہیں ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کو اگرچہ جانتا ہوگا مانتا نہیں ہوگا، یا پھر نہ جانتا ہوگا نہ مانتا ہوگا. اسی طرح مسلمانوں میں وہ لوگ جو منافق ہیں یا وہ لوگ جو مرتد ہو چکے ہیں، بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ نماز پنجگانہ بھی پڑھتے ہیں، وہ عید بقرعید بھی مناتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کی طرح سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو نہ جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا کافر اللہ کی ذات کو پہچان لے، اللہ کی ذات کو جان لے، تو پھر وہ کافر نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ وہ فوراً جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے گا. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اپنی ہر پریشانی، آفت و بلا، مصیبت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں. یاد رکھیں ہمارا کوئی بھی حال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم تنہائی میں ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم گھر کے بند کمرے میں ہیں، ہم کھلے میدان میں ہیں، ہم بازار میں ہیں، جنگل و بیابان میں ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ ہیں یا پھر دوست احباب کے ساتھ ہیں، ہم دنیا کے کسی کونے میں ہیں، ہم اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں اور اللہ ہمارے تمام حال سے واقف ہے. آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے، پوری دنیا میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. یقین جانے اللہ تبارک تعالیٰ ان سارے حالات سے واقف ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم نے لاک ڈاؤن کے ماحول میں، پریشانی مصیبت و بلا کے ماحول میں دل سے اپنے رب کو یاد کیا، اگر ہم نے اپنی غربت میں جب قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں اور فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، ایسے میں دل سے اپنے رب کو یاد کیا تو ہماری مدد کے لیے ہمارا مولا کافی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہی چرند و پرند کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہی جنگل کے تمام جانوروں کو کھلاتا پلاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اشرف المخلوقات کو روزی نہیں عطا فرمائے گا؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اور یاد رکھیں ہر حال میں یاد رکھنے سے مراد یہ ہے وہ کھلائے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ بھوکا رکھے تو صبر سے کام لینے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا گیا کہ جب بھی کسی نے دل سے اپنے رب کو پکارا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رب تبارک تعالیٰ نے اس بندے کی صدا پر، اس کی آواز پر جواب نہ دیا ہو، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب نیک بندہ رب کو پکارتا ہے تو رب تبارک تعالیٰ ایک مرتبہ لبیک فرماتا ہے، لیکن جب گناہگار و سیاہکار بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمتیں 2 بار آواز دیتی ہیں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب معاملہ ہے، جب نیکوکار نے پکارا تو اس کی پکار پر 1 مرتبہ لبیک کہا گیا، لیکن جب گناہگار و سیاہکار نے پکارا تو اس کی پکار پر 2 مرتبہ لبیک. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اسے اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، یعنی وہ نیکیوں پر ڈیپینڈ ہو کر اللہ کو آواز دیتا ہے. اور جب کوئی گناہگار و سیاہکار اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتا ہے اپنی پریشانی مصیبت میں، اپنی حاجتوں میں، تو فرمایا گیا اس کے پاس چونکہ نیکیاں نہیں ہوتی ہیں تو مکمل طور پر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر اس بندے پر خوش ہو کر
اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں 2 مرتبہ لبیک کہتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں مجھے ایک بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ یاد آتا ہے۔ فرمایا گیا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے گھر میں ایک بت تھا، اور یہ بت خاندانی تھا، یعنی اس کے باپ دادا پردادا سب اس بت کی پوجا کرتے چلے آئے تھے۔ وہ بھی اس کی پوجا کرتا تھا، منتیں اسی سے مانگتا، چڑھاوے اسی پر چڑھاتا، دعائیں اسی سے مانگتا، سجدے اسی کے کرتا، ہر وقت وہ اس کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اس بت کی پوجا کر رہا تھا۔ اس بت کا نام صنم تھا، صنم سے مراد مٹی کا بت ہوتا ہے۔ وہ بت کی پوجا کر رہا تھا، اور پوجا کرتے کرتے یعنی اس کا ذکر کرتے کرتے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کا ورد کر رہا تھا۔ اچانک اس کی زبان سے ایک مرتبہ یا صمد نکل گیا۔ جیسے ہی اس کا یا صمد کہنا تھا، فوراً رب کی رحمتوں نے آواز دیا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، تیرے اس بندے نے تجھے نہیں پکارا ہے، یہ تو اپنے باطل معبود کو پکارتا تھا، یہ تو پتھر کے بت کو پکارتا تھا۔ غلطی سے صنم کی جگہ اس کی زبان سے صمد نکل گیا تو جانتے ہو رب تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں، میں جانتا ہوں اس نے مجھے نہیں پکارا، اس نے اپنے بت کو پکارا ہے، لیکن غلطی ہی سے صحیح میرے بندے کی زبان پر یا صمد تو آیا، یعنی میرا نام تو آیا ہے۔ اب بندے نے اگر غلطی ہی سے صحیح میرا نام لیا ہے، میں آواز نہ دوں، جواب نہ دوں، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتا، غلطی سے صحیح ایک مرتبہ اس نے یا صمد کہہ کے پکارا، رب تبارک تعالیٰ کی رحمتوں نے جواب دیا، لبیک یا عبدی، ہم اور آپ تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ اگر ہم اپنی بڑی سی بڑی مصیبت میں، آفت و بلا و پریشانی میں اپنے رب کو یاد کریں گے، یقین جانیں ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کے دور میں ایک مسلمان دوسروں کے سامنے اپنی حاجتیں تو بیان کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کیا وہ اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے کے دروازے پر اپنی ضرورت کے لیے دستک دینے کو تیار ہے، لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ 10 جگہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کو تیار ہے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا، اور جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا بھی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کیا ہے، جنہوں نے رات کے اندھیرے میں مصلی بچھایا ہے اور باوضو اس پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گریوزاری کی ہے اور اپنی ضروریات کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، جب میرا کوئی بندہ اپنی مصیبت و بلا کو، اپنی پریشانیوں کو میرے بندوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی ضرورت و اپنی حاجت کو میرے بندوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو میں اس کی خاطر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اور جب میرا کوئی بندہ اپنی مصیبت و بلا کو، اپنی ضرورت کو بندوں کے سامنے بیان نہیں کرتا بلکہ میری بارگاہ میں بیان کرتا ہے، میں اس بندے کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہوں اور اس بندے کی حاجت کے زبان پر آنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، گویا جو کہنے والے نے کہا بہت خوب ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، ہمیں چاہیے ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہم اپنی ہر حاجت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی ہر ضرورت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کرو۔ اب آپ سوچیں یہاں مثال جوتے کے تسمے کی کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت حقیر چیز ہے، یعنی جوتے کی لیس اگر ٹوٹ جائے
تو تم وہ بھی اپنے مولا سے طلب کیا کرو۔ آج ہم اور آپ کس کس دروازے پر جاتے ہیں اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حاجتیں کس کے سامنے بیان کی تھی؟ آپ بتائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی حاجتیں کس کے سامنے بیان کی تھی؟ آپ بتائیں۔ عیسیٰ روح اللہ نے اپنی حاجتیں کس کے سامنے بیان کی تھی؟ آپ بتائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجتیں کس کے سامنے بیان کی تھیں؟ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، یہ انبیاء کی وہ جماعت ہے کہ مصیبت چھوٹی ہوتی بڑی ہوتی، دشمن چھوٹا ہوتا بڑا ہوتا، وہ اپنے رب ہی کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے۔ اور یقین جانیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنی حاجتیں بندہ دل سے بیان کرتا ہے، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جانے لگا، آپ نے سنا ہوگا اس وقت بارش کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں، آپ اگر حکم دیں، میں بادلوں کو گھیر کر لاؤں گا اور ایسا پانی برساؤں گا کہ یہ ساری کی ساری آگ بجھ جائے گی۔ پھر نمرودی اگرچہ آپ کو آگ میں ڈالیں لیکن آگ بجھ چکی ہوگی، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ بس حکم دیں۔ ہوا کے فرشتے نے آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں ہوا کے ایسے تیز جھونکے لے کر آؤں کہ آگ یہاں سے نکل کر نمرودیوں کے مکانوں پر جا کر گرے، ان کے گھر جل کر خاک ہو جائیں اور یہ آگ یہاں سے ہٹ جائے۔ آپ نے کیا بتائیے ان کی مدد مانگی؟ جب منجنیق میں رکھ کر آپ کو ہوا میں اچھالا گیا، اللہ کے خلیل فرمایا گیا ابھی آگ میں جانے والے تھے کہ تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بیان کریں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں حاجتیں ہیں تو صحیح، لیکن اے جبرائیل تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ میری ساری حاجتیں اپنے پروردگار سے ہے۔ پھر بتائیے میرے رب نے مدد فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون اور فرعون کے لشکر والے آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون اور فرعون کے لشکر والے آئے تو فرعون کے مقابلے میں اللہ کے کریم نے کس کو مدد کے لیے پکارا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی اور تھا مدد کرنے والا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھانے کے لیے آپ کے دشمن گرفتار کرنے کے لیے آئے تو بتائیے کون تھا جس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے بچایا اور آسمان پر زندہ صحیح سلامت اٹھا لیا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکلے اور آپ غار میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ دشمن آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ چکے تھے، وہاں اس جگہ پر کس نے مدد فرمائی تھی آپ کی؟ آپ نے کس سے مدد طلب کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک درخت جو غار کے منہ پر آ کر لگ گیا، مکڑی نے اپنا جالا وہاں پر بن دیا، کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے، آپ بتائیے یہ مدد کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کے سوا کوئی اور تھا مدد کرنے والا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 نہتے مجاہدین کو لے کر میدان بدر میں اترتے ہیں تو آپ نے کس سے مدد طلب کی تھی؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھا تھا اور عرض کرتے ہیں، اللہ یہ تیرے نہتے مٹھی بھر بندے تیرے نام پر نکلے، اے اللہ اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر ان کے بعد قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 1000 کی فوج کے مقابلے پر 313 نہتے مجاہدین کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو اتارا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر مصیبت و بلا میں اللہ سے مدد طلب کریں، اپنی تمام حاجتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، حاجتیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، پریشانی چھوٹی ہو بڑی ہو، یہاں تک کہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، اور جب بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ ایک بزرگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے، اللہ میری پریشانی کو دور فرما،
اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، غیب سے آواز آتی ہے کہ بندے ہم تیری دعا قبول کرنے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آواز آئی تو اللہ کے اس نیک بندے نے سنا، ان کے ساتھ ان کے مرید بھی تھے، اتفاق سے مرید کے کان میں بھی وہ آواز پہنچی اور مرید نے بھی یہ بات سن لی۔ سننے کے بعد اپنے پیر و مرشد سے مرید کہنے لگا کہ حضور جب اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ اتنا گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے کیوں ہیں؟ کیا فائدہ مانگ کر جب وہ اللہ قبول کرنے کو تیار نہیں؟ تو بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا کہ بیٹا تم بات تو صحیح کہتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا نہ مانگوں تو بھلا کس سے مانگوں؟ کون ہے اس سے بڑھ کر میری حاجتوں کو پورا کرنے والا؟ کون ہے اس سے بڑا جو میری دعائیں قبول کرے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے مرید کی اصلاح کے طور پر جب پیر و مرشد نے یہ بات کہی، فوراً غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تیری کسی دعا کو رد نہیں کروں گا، اور تو آج کے بعد جس کے حق میں دعا کرے گا میں اس کے حق میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تھوڑی دیر پہلے جو رب یہ فرما رہا تھا کہ بندے میں تیری دعا قبول کرنے والا ہوں، اب وہی رب فرماتا ہے کہ بندے میں تیری اب کسی دعا کو رد کرنے والا نہیں۔ گویا اللہ نے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا۔ کیوں؟ اس امید کی بنیاد کہ اللہ کے سوا میری دعا قبول کرنے والا، میری حاجتوں کو پورا کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ایک بزرگ اپنے مریدوں کو نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، دعا قبول ہو نہ ہو لیکن دعا کرتے رہا کرو۔ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو اللہ کا دروازہ کھلے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ کبھی تو تمہاری دعائیں آسمان سے ٹکرائیں گی، ایجاب قبولیت سے ٹکرائیں گی، تم دعا کرتے رہا کرو۔ ایک بوڑھی عورت سن رہی تھی، اس بوڑھی عورت نے کہا بابا بڑی عجیب بات کی آپ نے۔ بزرگ نے کہا کون سی عجیب بات؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرتے رہو، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھلے گا، اللہ دعا قبول کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ مجھے بتائیں بند کب ہوتا ہے بھلا؟ آپ کہہ رہے ہیں کبھی نہ کبھی کھلے گا، آپ بتائیں کہ بھلا بند کب ہوتا ہے؟ اگر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو ہم اور آپ اس زمین پر ایک دن بھی زندہ رہ سکیں؟ ہم اور آپ سوچیں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، رات کو سونے کے بعد صبح اطمینان سکون سے اٹھتے ہیں، تو یہ میرے رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ اگر اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو زمین پر ایک دن بھی زندہ رہنا ہمارے اور آپ کے لیے محال ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ یقین جانیں مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ہیچ ہے۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے دنیا کی کوئی طاقت معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، ہمارا رازق ہے، ہمیں روزی دینے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ ذرا آپ بتائیے۔ وہ جو چرند پرند کو کھلاتا پلاتا ہے، جو بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو کھلاتا ہے، جو درختوں پر بیٹھنے والے پرندوں کو پالتا ہے، جو سمندر کی مچھلیوں کو کھلاتا پلاتا ہے، ہمیں کھلانے پلانے کے لیے وہی رب کافی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ عقیدہ اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ ہم دنیا کے دروازے پر تو بھیک مانگنے کے لیے تیار ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر آدمی مصیبت و بلا سے دوچار ہوا، نوکریاں جاتی رہیں، کاروبار سب کے سب تباہ برباد ہو گئے، لوگوں کے گھر چھوٹے، لوگوں کے شہر چھوٹے۔ میں پوچھتا ہوں ان حالات میں ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، لیکن ہمارا دل بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہم مصلی پر ہوتے ہیں اور دل یوٹیوب میں لگا ہوتا ہے، فیس بک میں لگا ہوتا ہے، ٹی وی سیریل اور ڈیلی سوپ میں لگا ہوتا ہے۔ ہم ہوتے ہیں مصلی پر حالت نماز میں، لیکن دل جو ہے آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں،
ہم دعا بھی رسمی طور پر کرتے ہیں. کیا بتائیے، کبھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم نے دعا کی، کبھی اس یقین کے ساتھ ہم نے دعا کی. ہم اس رب سے مانگتے ہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جس نے انگنت نعمتیں بن مانگے ہمیں عطا کیا. جب بن مانگے اس نے اتنا عطا کیا ہے، آج ہم مانگ رہے ہیں، کیا وہ نہیں عطا فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو مکمل یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کریں. اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. میں اس سے مانگتا ہوں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، زمین ایک ہے، اسی زمین پر آپ دیکھیں کہیں پر کوئی پھل کیسا ہوتا ہے، کہیں کوئی پھول کیسا ہوتا ہے، کہیں کوئی کھیتی کیسی ہوتی ہے، کہیں کوئی گھاس کیسا لگتا ہے. آپ دیکھیں ایک ہی جانور ہے، وہ جانور پیشاب پیخانہ بھی کرتا ہے، وہی جانور دودھ بھی دیتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانور نے کھایا گھاس ہے، لیکن اسی گھاس سے پیشاب پیخانہ بھی بنا، اسی گھاس سے جو ہے اللہ نے دودھ بھی پیدا کیا. اسی طرح سے اللہ کی قدرت کا آپ اگر مشاہدہ کرنا شروع کریں تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہوتا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، محبوب میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. یہاں تک ایک روایت میں آیا، اگر میرا بندہ میرے ساتھ بھلائی کا گمان کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، اگر میرا بندہ میرے ساتھ برائی کا گمان کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے برائی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، تم اللہ کی ذات و صفات میں غور مت کرو. اگر تم نے اللہ کی ذات و صفات میں غور کرنا شروع کیا تو یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ گے. تم اللہ کی قدرت میں غور کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو. غور کرنا ہے تو کبھی پہاڑوں کی طرف دیکھو، غور کرنا ہے تو کبھی بنا ستون کے اتنے لمبے چوڑے آسمان کی طرف غور کرو. غور کرنا ہے تو سورج کو دیکھ لو، ستاروں کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، ہریالی کو دیکھ لو، پھولوں کو دیکھ لو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. معمولی سی چیز ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کوئی بڑی حاجت ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کوئی چھوٹی موٹی مصیبت و پریشانی ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، جب کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یقین جانیں، آپ جب دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، میرا رب آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ چند معروضات تھے جو مختصر وقت میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیے. حالانکہ یہ بڑا تفصیل طلب عنوان ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اسی عنوان پر ہفتہ واری اجتماع میں گفتگو ہوگی. آئیے آخر میں ہم دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا الہ العالمین، اپنے محبوب کے نالے نے پاک کے صدقۃ و فعل ہم نے جو کچھ سیکھا سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم، جس پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے دوسرے بھائیوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو رحیم ہے، ہم سب کے حالات پر رحم فرما. تو کریم ہے، ہم سب کے حالات پر کرم فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جو کوارنٹائن سینٹر میں ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما. میرے کریم، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما. جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. ہماری تنگ دستی کو دور فرما، ہماری غریبی کو دور فرما. ہمیں دنیا والوں کی محتاجی سے بچا، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا. میرے کریم، غیب سے قدم قدم پر تو ہماری مدد فرما. اپنے محبوب کے نالے نے پاک کے صدقۃ و فعل ہمارے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما. میرے کریم، بہت سارے مریضوں نے
شفا کی دعا کی درخواست کی ہے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل ہمارے ناسک کے نگراں حاجی عبد المبین صاحب کو مولا شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کے بھائی جن کا انتقال ہوا، ان کی اہلیہ مولا دونوں کی بخشش اور مغفرت فرما. مولانا عبد المجید صاحب کو، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما. ہاشم بھائی کے بھائی کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے خاندان والے، دوست احباب، رشتہ دار، جان پہچان والے، ہمارے اڑوسی پڑوسی جو بھی بیمار ہیں، سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما، سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. میرے کریم ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما، ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ فرما، ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما. اے اللہ جن بچوں نے اس سال 10ویں اور 12ویں کے امتحان دیے ہیں، ان تمام کو نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرما. تیرے بہت سارے بندے اور بندیوں نے دعاؤں کی درخواست کی. اے اللہ سب پر فضل فرما، کرم فرما، سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں آپ تمام سے درخواست کی تھی، آج بھی آپ تمام سے درخواست ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی نیا کوئی پروگرام آئے یا لائیو اجتماعات ہوں فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. اسی کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں. ہمارا جو مرکزی SDI کا چینل ہے جس کا نام ہے SDI چینل، آپ اسے ضرور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں اور وہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز آپ نہ بھولیں. پچھلے ہفتے میں نے آپ تمام سے یہ کہا تھا اگر آپ کے کوئی دینی سوالات ہیں آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم آپ کو آن لائن ان سوالوں کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے. تو گزارش ہے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی دینی الجھن ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہے، آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اپنا سوال پیش کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتہ وار اجتماع میں آپ کو ہم اطمینان بخش جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیں. بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، یاد رکھیں لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، کورونا ختم نہیں ہوا، تو اس لیے بالکل مطمئن ہو کر بے باک ہو کر گھومنا پھرنا شروع نہ کریں. احتیاط کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، خاص طور پر گھر کے بزرگ حضرات اور بچوں کا زیادہ خیال رکھیں. اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.